कसरत का नाम बरकत नहीं है। चीज थोड़ी भी हो, रब उसको पुर असर कर दे, बावफा कर दे, बा हया कर दे, बावकार बना दे, अच्छा बना दे, ज़हीन बना दे, मेहनती बना दे, और क्या चाहिए। बारकल्लाहु लका फिल मौहूब। मौहूब लफ्ज़ पे तवज्जो कीजिएगा। ये वहब, वाहिब, वहाब, ये गॉड गिफ्टेड है, ये अल्लाह का दिया हुआ है, ये अल्लाह ने दिया है, पीरां दिता नहीं है माजरत के साथ। व शकर तल वाहिब, आप देने वाले परवरदिगार के शुक्रगुजार बने। दूसरा तोहफा बच्चे के लिए क्या कहा, बारकल्लाहु लका फिल महूब, रब तेरी झोली बरकतों से भर दे, सर से लेके पांव तलक। बच्चे को बाप बरकत बना दे और आप देने वाले का हक अदा कर सकें। शुक्र क्या होता है, जुबान से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र नहीं, दिमाग का शुक्र यह है कि अच्छा सोचो, बुरी सोचे निकाल दो। आंख का शुक्र यह है अच्छा देखो, बुरी नजर छोड़ दो। कान का शुक्र यह है कि अच्छा सुनो, अच्छा सुनाओ, बुरी समाते छोड़ दो। वह शकरतल वाहिब वह बलगा अशुद्धा, ये तेरा बच्चा जवानियों को जाए। अभी सुन रहे थे ना, बच्चा बीमार है तो दिल को कुछ हो रहा था, बल्कि मैंने आज भाइयों को बोला कि यार आप प्रोग्राम कैंसिल कर दे, बच्चे को तवज्जो दें, हॉस्पिटल में है, ये होते रहते हैं। बहरहाल उन्होंने ज़रूरी समझा, वगरना बेहतर यह है कि उस बच्चे पे, ये कितने हैं जो छोटी उम्र में चले जाते हैं। मैंने भी 4 अल्लाह को आगे दे रखे हैं, उसके थे उसने वापस ले लिए। आप में से भी कई लोगों के साथ, वो बिन मांगे दे दे तो उसकी रहमत, मांगने पे भी लेट दे या ना दे उसकी हिकमत, वो दे के वापस ले ले तो उसकी रहमत और हिकमत दोनों का हसीन इम्तिजाज। मेरी फिर भी जिद नहीं है। वह शकरतल वाहिब, और उसकी शुक्र का हक यह है कि आप बच्चे की अच्छी तरबियत करें। वह बलगा अशुद्धा व रुज़िक़्ता बिर्रा, अल्लाह चौथी चीज़ आपको ये करे कि आपको रिज़्क़ में इस बच्चे की फर्मा बरदारी अता कर दे, झुका झुका, मिटा मिटा। तो इसको क्लोजिंग में 2 लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। बच्चे को रब 1.5 साल 2 साल पहले नहीं बोलने देता, 1 साल 1.5 साल, बच्चों की मुख्तलिफ उम्रें होती हैं जिसमें वो बोलते हैं। अल्लाह ने क्यों नहीं बोलने दिया, आज़ाद तो पूरे थे, ज़ुबान भी थी, इसलिए कि अपने बड़ों को पहले सुन क्या कहते हैं फिर बोलना। अक्सर मुझे पास बच्चों को लेके आते हैं, सर दम कर दें, बच्चा जिद कर रहा है। मैं कहता हूँ कि कोई बड़ा लेके आओ, उसको दम करूँ, ये बच्चे ने कहीं से जिद सीखी है, इसे घुटी में मिली है। जेनेटिकली प्रॉब्लम हम कहते हैं ना जी, ये विरासती, तो कोई तो है जो घर में जिद करता है, वगरना बच्चा क्यों करेगा जिद। बच्चा जी गालियाँ बहुत देता है। एक बुजुर्ग लेके आए थे, मुझे आज तक उनका वो वाकया नहीं भूला। इधर बिठाया हुआ था कंधे पे, और वो उनके कभी बाल पकड़े, कभी कान पकड़े, और तत तत दाएं बाएं करे, कभी टांगे मारे। तो मैंने कहा इसे घर में छोड़ आए, दम हो जाएगा इंशाल्लाह, बच्चा ठीक हो जाएगा। बैठ गए। तो मैंने सिर्फ 2 बातें पूछी थी, नाराज़ हो गए थे। मैंने कहा जी आप जहाँ रहते हैं उस इलाके में जिस बर्तन में सालन डालते हैं उसको क्या कहते हैं। तो कहने लगे दम कर, ये केड़ा काम शुरू कर ले। तो मैंने कहा बताएं तो सही, मैं अभी दम हो जाएगा और आप इंशाल्लाह बच्चे को भी ठीक महसूस करेंगे और आप भी। कहने लगे कौली कहीदा है, कौला तो कौली। मैंने कहा कोई और नाम कहते कि बेटी कसूर में है, वो लोग छन्ना छन्नी बोलते हैं। मैं कि कोई और, कहता जी वो मुजफ्फरगढ़ में भी हैं अजीज़, तो वो इसको मूंगर या मूंगरी कहते हैं। कुछ अजीज़ यजमान मंडी वाली साइड पे हैं तो वो कटोरा या कटोरी बोलते हैं, आपने खानपुर कटोरा सुना होगा। मैंने कहा इतने नाम आपको याद है? कहता जी सुने ने तो याद है। मैंने कहा यही लोग गिलास को क्या कहते हैं? कहते हम भी गिलास, कसूर वाले भी गिलास, मुजफ्फरगढ़ी भी गिलास, वो जनूबी पंजाब वाले वो भी गिलास ही बोलते हैं। तो मैंने कहा ये क्यों दूसरा नाम नहीं? कहते जी किसी ने बोला होता तो हम सुनते। उस्ताज ने कहा गिलास पानी का दे दें, बाप ने कहा गिलास, तो गिलास बोला, हम गिलास बोलेंगे। मैंने कहा जो बच्चे का शिकवा किया है कि बड़े 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 फक्कड़ तोलदा है ते गालां कढ़दा है, ये मां दे ढिड्डों सिख आया या घर च कोई मंदा मुंदा कढ़दा कौन है? कहने लगे पुत्र तो काम ते टुर जाते हैं, तो भरा भी नहीं घर होंदे, मैं ही हुन्ना। फिर
میں کہ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ؟ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਸੀਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਦਮ ਕਰ ਦੋ। तो मेरे भाई कहीं गलती हमारी है। इज़ा काना साहिबुल बैत बित्तबल ज़ारिबा फशीमत अहलिल बैत कुल्लिहिम रक्सो, जब घर का वडेरा तबला नवाज होगा तो बच्चों ने तो डांस करना है, रक्स करना है। जब वडेरा गालियां दे रहा है तो बच्चों ने वही लबो लहजा इख्तियार करना है। अगर आप अपने अब्बू को कहते हैं तू बह जा, तो तू खलो जा, तो तू आ जा, और आप उससे इसी लबो लहजे में बात करते हैं, 2 साल वेट करें, ये आपको भी कहेगा अब्बू तू चुप कर जा। अगर आप उस छोटे को आप कहेंगे, बड़ा जब छोटे को बैठ के मिलता है तो छोटा नहीं हो जाता। हुजूर बच्चों को बैठ के मिलते थे, गले लगाते थे, या तो आप पकड़ के उठा लें, उसकी टांगें जमीन पे नहीं रहेंगी, सीने से आपने लगा लिया है, पाँव जमीन पे नहीं है, और जिस चीज के पाँव जमीन पे ना हो तो फैली तो हो सकता है, आकाश बेल तो हो सकती है, कुछ और नहीं। बैठे हुए जमीन पे मेरे महबूब झुक के बैठ के मिले, गोया के बड़े ने अपने आप को इसके सामने छोटा नहीं किया, छोटे को बड़ा होना सिखाया है। आज आप छोटे को आप कहें, कल कोई आपको आप वापस करेगा। ये तो बाज़ गश्त है। गाली दोगे गाली, बुरा बोलोगे बुरा। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। और रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अल्लाह की अज़ीम तर नेमतों और एहसानात में से एक नेमत औलाद की नेमत है। ये मेवा कितना मीठा है, कितना कीमती है, उनसे पूछिए जो इस औलाद को तरसते हैं। औलाद इंसान की नस्ल का अल्लाह ने तरीक़ा कार रखा है अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए, जो थ्रू प्रॉपर चैनल निकाह का ज़रिया है। इसमें दुनिया में आते हुए एक बच्चे के साथ कम अज़ कम 30 लोगों की जिम्मेदारी शरीयत लगा देती है। आपने रसूल सल्लम का फरमान सुना होगा, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जिन बड़ों में छोटों का रहम का रिश्ता मिलाने की, निभाने की सलाहियत ना हो, वो जितना मर्जी बड़ा हो जाए वो मेरा उम्मती नहीं है। इसका एक माना तो हमने कहा है कि छोटों से प्यार करें, लेकिन असल अल्लाहुर रहमान ने अपने नाम रहमान से एक चीज़ बनाई, मुश्तक की निकाली, उसे 100 हिस्सों में रहमत को तकसीम किया, 99 हिस्से अपने पास रखे और एक हिस्से से दुनिया में जितनी मादाएं हैं उनके पेट में एक पुर्जा बनाया, फैक्ट्री बनाई, या जो भी आप उसको नाम दे दे, रूम बनाया, जहाँ पे इंसानी बच्चे या हैवानी किसी की भी अल्लाह ने कुछ मुद्दत रखी है जहाँ रह के उसका जिस्म बनता है और रूह उसके अंदर फूंकी जाती है। ये माँ के पेट में जो रहम डाला है,
یہ 100 میں سے 1% ہے۔ دنیا کی ان گنت لاتعداد مخلوقات پہلے گزر چکی موجود ہیں، ابھی آئیں گی، ان سب کو جو محبت اور رحمت اور کرم پیار ملا ہے، جس وجہ سے مادہ اپنے بچے کو بے شک وہ دانتوں سے بڑے بڑے مضبوط جبڑے توڑ دیتی ہو، ہڈیاں توڑ دیتی ہو، لیکن جب خود بچے کو دانتوں میں اٹھاتی ہے تو دانت نہیں چبھنے دیتی، یہ اس رحمت کا حصہ ہے۔ مالک نے کسی بھی بچے کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی اصل میں ددیال اور ننیال میں کم از کم بول رہا ہوں، یہ 24 اور 2 26 رشتے رکھے ہوتے ہیں۔ ان کو تھوڑا ڈیٹیل میں لے جائیں تو یہ آگے بھی بڑھتے ہیں۔ یہ 26 رشتے اگر اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو کوئی بھی بچہ مستقبل کے اندر ایک اچھا بچہ نہیں بن سکتا۔ ان میں سے 12 لوگ ددیال سے تعلق رکھتے ہیں، 12 لوگوں کا تعلق ننیال سے ہے، اور پھر 2 اس میں مزید ایڈ کر دیں تو 24 اور 2 26 اور 2 28، اور ابو اور امی ساتھ ملیں گے تو یہ لوگ 30 ہو جاتے ہیں۔ ان کے درمیان کسی چھوٹے بچے نے، بیٹے نے یا بیٹی نے رہنا ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ تربیت یافتہ ہیں، مہذب ہیں، تہذیب، تمدن، ثقافت، علم، معرفت، اس سے ان کا تعلق ہے، تو ان میں رہنے والا بچہ ایک اچھے ماحول میں، اچھے باغ میں رہے گا۔ اگر یہ اڑیل ہیں، ضدی ہیں، انا پرست ہیں اور اپنی میں رہتے ہیں، تو ان سے پیدا ہونے والا بچہ اور ان کے ماحول میں رہنے والا بچہ بھی پھر انہی کی بولی بولے گا، انہی کے مزاج لے گا اور اسی طبیعت کا مالک ہوگا۔ ددیال میں یعنی لڑکے کے یا لڑکی کے باپ کی طرف اس کے دادا ابو اور دادی امی 2 لوگ ہیں، اور اگر زندہ ہیں تو یہ گود اس نے دیکھنی ہے۔ بڑھاپے میں ہاتھ سخت ہو جائیں تو بڑی بات نہیں ہوتی، جسم جلد ہارڈ ہو جاتی ہے، لیکن دل سخت نہیں ہونے چاہیے۔ وگرنہ میں نے بڑے بچوں کو دیکھا ہے کہ زندہ دادا دادی کی گود انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ اب اس دادا اور دادی کے گھر میں ابو کے جو بھائی ہیں، بھائی کے گھر میں جو بیویاں ہیں، یہ اس کے چچا تایا ہیں، اور گھر میں تائی اماں یا چچی ہیں۔ پھر ان کے بیٹے اس کے چچا زاد اور بیٹیاں چچا زاد، 6 لوگ اگر یہ ملا لیں، اور باپ کی جو بہنیں ہیں ان کے گھر میں جو ہیں یہ اس کی پھوپھیاں، وہ پھوپھے اور پھوپھا زاد بیٹے اور بیٹیاں، تو 4 لوگ یہ اگر ساتھ ایڈ کر لیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ لوگ 10 ہو چکے ہیں۔ اور اگر دوسری طرف چلے جائیں ننیال کی طرف تو وہاں بھی یہی تعداد ہے۔ پھر اس کے اپنے والد اور اپنی والدہ ہیں، ان کے بیچ میں اس نے آنکھ کھولی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، ہم بچے کو کمپنی کے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر پہ بناتے ہیں، اور اسے جہاں مرضی پیدا ہو اپنے دین اسلام کے مطابق بناتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک دین صرف اسلام ہے، انٹرنیشنل، عالمی، بین الاقوامی۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ والدین کا ڈومیسٹک اور لوکل کردار ہوتا ہے کہ وہ جو سوچ رکھتے ہیں، جو فکر رکھتے ہیں، جو بولیاں بولتے ہیں، جو ان کا لب و لہجہ، جو وتیرہ، جو عادات، جو رویے اور جو ان کی روش ہوتی ہے، پھر یہ بچوں کو اس میں ڈھال دیتے ہیں، وہ چیزیں فیڈ کر دیتے ہیں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر تھوڑی توجہ دلانی ہے۔
رحم کے رشتوں کا تقاضا کیا ہے؟ ہر رحم کا رشتہ، دادا ہو، دادی اماں ہو، تایا ہو، تائی اماں ہو، چچا ہو، چچی ہو، وہ پھوپھی ہو، پھوپھا ہو، دوسری طرف ماموں ہو، ممانی ہو، یا وہ خالہ ہو، خالو ہو، نانا ابو ہوں، نانی اماں ہوں، یہ والد ہوں اور والدہ ہوں، ان سب کی ڈیوٹی ہے رحم کے رشتے اوپر اللہ سے جڑے، کیونکہ رحم بنایا ہی رحمان نے۔ جو ددیال ننیال اور جو ماں اپنے بچے کو خالق اور مالک سے نہیں جوڑتے، دیکھیے آپ کبھی بھی اپنا موبائل اگر اچھی کسی برانڈڈ کمپنی کا ہے تو آپ اس کا مونو نہیں اترنے دیتے، لوگو رہنے دیتے ہیں، کیونکہ اسی سے اس کی پہچان ہے۔ تو بچے کا خالق اللہ ہے، یہ معنی ہے رحم کا۔ اگر رحم کا تعلق رحمان سے نہیں ہے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ کچھ اور سکھائے گا۔ اور اگر ان سارے رشتوں نے 30 کے 30 رشتوں نے کسی ایک رشتے نے بھی شریکے میں آ کے دوسرے کے خلاف بچے کو کیا تو بچہ ڈبل مائنڈڈ ہوگا، یہ کبھی بھی ایک اچھی پرسنالٹی نہیں لے سکے گا۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیے، ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے، اللہ من رحم ربی، اللہ کسی پہ رحم کر دے تو اچھا ہے، اکثر گھروں میں یہ دیکھنے میں آیا کہ اگر چچا اور تایا گھر میں آ گئے ہیں تو ماں کی کنڈیشن کچھ اور ہو جاتی ہے کہ یہ تو روز آئے رہتے ہیں، انہیں کھانے پینے کے علاوہ کوئی تعلق نہیں، یہ تیرے باپ کو کھا گئے ہیں، ایسے ویسے، تو طبیعت کچھ اور ہو جاتی ہے گھر کی۔ اب بچہ تو ماں سے فیڈ کر رہا ہے، بچہ تو ماں کی طبیعت دیکھ رہا ہے، اس کے تیور پڑھ رہا ہے، کچھ بڑے ہو گئے، اور اگر پھوپھو کے آنے کی خبر ہے تو یہ بھی کلوز کر لیں، وہ بھی سنبھال لیں، یہ بھی سنبھال لیں، کیونکہ یہ بابا کی بہن ہے۔ اور اگر ماں کی بہن نے تو وہ خالہ جی ہیں، اور ماموں جو ہیں وہ ابھی امریکہ سے روانہ ہوتے ہیں تو لاہور پروٹوکول کے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہے، بڑی دور تک، ایک ہی گھر ہے، ادھر بھی رحم کے رشتے ہیں، ادھر بھی رحم کے رشتے ہیں۔ مگر یہ رحم کے رشتے سسرال کے نام پہ اس سسرال میں ایک دوسرے کی جڑیں نہیں کاٹ رہے، بیسیکلی یہ بچے کو، اپنی نسل کو برباد کر رہے ہیں، اور جب نسلیں برباد ہو جائیں تو فصلیں بھی نہیں رہتی، اور جب فصلیں اجڑ جائیں تو پھر اصل بھی نہیں رہتی، بیج بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بنیادی طور پہ اس روایت کو سامنے رکھ کے سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم اپنے بچوں سے کسی حوالے سے، بھائی بھائی کے بچوں کو برا سمجھتا ہے، رشتہ دار عزیز و اقارب، لڑکی کے سسرال اور لڑکے کے سسرال ایک دوسرے کے اگر خلاف کھڑے ہو گئے، باتیں ہو رہی ہیں، جملے ہو رہے ہیں، تو بھائی پہلے بیٹی دی کیوں تھی، آپ نے رشتہ لیا کیوں تھا؟ اگر بچوں کو ہی ڈبل مائنڈڈ کرنا ہے اور انہیں برا بتانا ہے کہ یہ نہ جی ماں بتائے کہ تمہارے باپ کی فیملی اچھی نہیں اور باپ بتائے کہ تمہاری ماں کی فیملی اچھی نہیں، تو آپ بچوں سے رحم کاٹ رہے ہیں۔ اور دنیا میں رحم کے 4 گھر ہیں، ددیال کا گھر، ننیال کا گھر، سسرال کا گھر، آپ کا اپنا گھر، 5واں گھر اللہ کا ہے۔ اگر یہ 4 گھر آپ نے 5ویں گھر سے جوڑ دیے ہیں تو اگلا جو آپ کا قبر کا گھر، نشر کا گھر اور حشر کا گھر، اور اس کے بعد یہ جنت یا جہنم کا گھر، اس کے فیصلے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ دنیا جنت نما ہے تو امید ہے اللہ آگے بھی جنت دے دے گا، اگر یہ جہنم قدا بنا دی ہے بچوں کے لیے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اگلا بھی جہنم ہی ہے۔ تو اس لیے گزارش کروں گا کہ بڑے اپنا کردار نبھائیں، یہ ہماری اصل ہوتے ہیں، جس کی اصل بگڑ جائے پھر وہاں کی فصل ٹھیک نہیں رہتی، فصل بیویاں ہوتی ہیں، اور جہاں فصلیں اجڑ جائیں وہاں نسلیں بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ دوسری گزارش کہ اللہ نے ہر بچے کو اسلامی فطرت پہ بنایا ہے، بھلے وہ کافر کا بچہ کیوں نہ ہو۔ دلیل، آپ نے اگر پرانا موبائل 3310 یا اس سے پہلے بعد کے یوز کیے ہوں تو اس میں نیٹ نہیں چلتا تھا، اگر وہ کسی کے پاس گھر پڑا ہے تو اس میں موجودہ پیکج نہیں چلتے، جو چیزیں آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں، انسٹال کرنا چاہیں ایپس، وہ نہیں لیتا، کیونکہ اس کو کمپنی نے بنایا ہی نہیں تھا ایسا کہ وہ یہ چیزیں لے سکے۔ آج آپ کے پاس، میرے پاس جو چیزیں ہیں ان کے اندر جدت ہے،
ان کے اندر آپ جو انسٹال کرنا چاہیں کمپنی نے لکھا وہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر ایمان کے 6 رکن اور 4 عبادتیں ہیں، 5 ارکان ہیں ایمان اسلام کے۔ ان سب کو آپ اگر بچے میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو رب نے اس کا ہارڈ ویئر ایسا بنایا ہے کہ اس کے سافٹ ویئر کے اندر اللہ نے جو کچھ رکھا ہے یہ چیزیں ایپس انسٹال ہو جاتی ہیں۔ مثلا مسلمان ہونے کے لیے کلمہ ضروری ہے، تو بچہ جب بول رہا ہے تو کیا آپ اس کو کلمہ پڑھائیں، دنیا کے کسی بھی ملک کا لے آئیں، مجھے آپ صرف 10 منٹ دے دیں انشاءاللہ وہ کلمہ الاپنے لگ جائے گا۔ اس کے پاس ایپ ہے، زبانیں سب کی ہیں، 3064 بولیاں ہیں، ان کے ہر بولی کے 10 کم از کم اگر لہجے لے لیں ہم تو پھر ان کا حساب لگا لیں آپ۔ 249 ملک ہیں اس وقت، دنیا بھر کے کسی بھی بر اعظم کی آبادی میں جو مرضی ہو اس کے اوپر کلمہ جو ہے الحمدللہ فیجی کے جزیرے سے یورپ کے کناروں تلک جو بچوں کو موقع دیتے ہیں وہ بچے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ دوسری چیز ہے نماز عبادت میں، نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے قیام، تو کیا اللہ نے ہر بچے کو ہارڈ ویئر میں پاؤں نہیں دیے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ہاتھ اٹھانے ہیں تو کیا ایلبو نہیں ہر بچے کے کہ وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ باندھنے ہیں اگر تو کیا اس کے پاس یہ میرے مالک نے نہیں رکھا؟ جی رکھا ہے۔ اب اس کے بعد اس نے رکوع کرنا ہے، گھٹنے پکڑنے ہیں۔ کوئی بچہ ایسا ہے دنیا میں اللہ کے کوئی اللہ نہ کرے کسی کو کوئی مسئلہ ہو، بیمار ہو، کوئی شاذ کیفیت وغیرہ نہ، بچے کے گھٹنے بچہ پکڑ سکتا ہے۔ سجدے میں 7 اعضاء لگانے ہیں، بچہ سجدہ کر سکتا ہے، کافر کا ہو یا مسلمان کا ہو۔ تشہد میں بیٹھ سکتا ہے، انگلی ہلا سکتا ہے، دعا کرنے کے لیے ہاتھ یوں پھیلا سکتا ہے، زکوٰۃ دینی ہے کما سکتا ہے، پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے نکالنا ہے لا سکتا ہے، کسی کے ہاتھ پہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ سارا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر اللہ نے خود بچے کے اندر انسٹال کیا ہے، بچہ کسی کا ہو، روزہ ہے، بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہے، یہ 14-15 گھنٹے میں نہیں مرنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے عمرے اور حج پہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ ہم سے زیادہ پیارے لگ رہے ہوتے ہیں جتنے مزے کے وہ کر رہے ہوتے ہیں جو کلپس آج کل آ رہے ہیں۔ تو اسلام اللہ نے بھیجا ہے، یہ بچہ انٹرنیشنل لیول پہ اسلام کے لیے اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے، لیکن والدین کیا کرتے ہیں؟ ان 5 کی جگہ کچھ اور دے دیتے ہیں، اللہ کی جگہ رام رام دے دیتے ہیں، ٹائٹل چینج کر دیتے ہیں، نماز کی جگہ یوگا دے دیتے ہیں، یہ کر لیں یوگا کر لیں، وہ کر لیں کمانڈو، یہ تکوانڈو کراٹے، الٹرنیٹ ڈومیسٹک لوکل۔ تو آپ نے اپنے بچے کو دنیا کی لوکل ضرورتیں ضرور دیں، لیکن اس بچے کو انٹرنیشنل لیول پہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا ہے وہ اصل استعمال ضرور رکھیں۔ کچھ لوگ موبائل صرف اس لیے لیتے ہیں کہ انہوں نے گیمیں کھیلنی ہوتی، کمپنی نے ایک آپشن رکھا ہے لیکن یہ اصل ٹارگٹ نہیں ہے۔ مقاصد کے اوپر نظر رکھنی یہ بڑی اہم ہے۔ ہماری ملاقات کی جو آخری اور بڑی اہم بات ہے وہ 4 چیزوں پہ مشتمل ہے کہ بچے کی تعلیم اور تربیت۔ مشہور ہے کہ جاپان اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہوئے ایج 1 سال لکھتا ہے، مان لیا بچے کا پہلا تعلیمی سال ماں کے پیٹ میں مکمل ہوتا ہے، تسلیم کر لیا۔ جو بچے نے پڑھنا ہے بنانا ہے وہ پہلے طے ہے، اور وہ سیشنز تعلیمی والدہ کو پڑھائے جاتے ہیں، والدہ پڑھتی ہے، بچہ اسی سے فیڈ کرتا ہے، وہی ذہنیت لیتا ہے، وہی سوچ فکر لیتا ہے، وہی حرکات و سکنات لیتا ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا بچہ 1 سال پڑھا ہوا ہے۔ بھائیو، اگر آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں تو میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی تھی تو تب سے اس بچے کی فکر کی اور کہا تزوجوا الولود، جس باپ میں جس ماں میں محبت مودت اور بچوں کو لینے کی خواہش بڑی شدت کے ساتھ ہو، اس فیملی میں شادی کرنا تاکہ باپ کو پتا ہو محبت کیا ہے، ماں کو پتا ہو مودت کیا ہے۔
محبت عارضی ہے، اس کے 12-13 لوگوں نے درجے لکھے ہیں، لیکن سب سے خوبصورت درجہ جو ہے وہ مودت کا ہے، الودود اللہ کے نام سے، کہ جس میں آپ بڑوں کو رحم کے رشتوں کو، برابر والوں کے لیے اثار، بڑوں والوں کے لیے آپ نے ان کو عزت اور آبرو اور وقار دینا ہے اور چھوٹوں کو پیار دینا ہے، یہ مودت میں آتا ہے۔ تو جو ماں باپ چننا ہے، نیا جوڑا چننا ہے، وہ پڑا ہوا ہو۔ پھر اس کے بعد اگر بیوی کے اندر 4 خوبیاں ہوں، وہ برینڈڈ ہو یعنی حسب نسب اچھا ہو، مالدار ہو یعنی قیمتی ہو، حسن و جمال ہو، آؤٹ لک اچھا ہو، پھر اس کے ساتھ چوتھی چیز کہ اس کی پبلک ڈیلنگ اچھی ہو، جسے ہم دین کہتے ہیں۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، خالق کا ٹائم خالق کو دیا جائے، مخلوق کا ٹائم مخلوق کو دیا جائے۔ اللہ اکبر کی صدا ہوگی ہے 10-15 منٹ اللہ کے لیے، اور اگر گھر میں بڑا آ گیا ہے، بھائی آ گیا ہے، بیٹا آ گیا ہے، شوہر آ گیا ہے، تو جو ان کا ٹائم ہے وہ انہیں دیا جائے۔ ڈیلنگ کما تدین و تدان، جیسے کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر اس طرح کی بچے کی ماں ہے اور اس طرح کا باپ ہے تو ان کی پہلی ملاقات پتہ کیسے ہوگی؟ ہم جب دیہاتی علاقوں میں کاشتکاری کرتے ہیں تو کچھ بیج جو زمین میں ہم نے پھینکنے ہوتے ہیں انہیں ہم پہلے زہر لگاتے ہیں تاکہ کیڑا، سنڈیاں، زمینی دیگر حشرات اسے نہ کھا جائے، ہم اسے زہر لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ملاقات میں، ایسا دنیا میں کسی دین مذہب میں نہیں ہے، جائیں جہاں مرضی پڑھ لیں، میری گاڑی میں انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحائف بھی پڑھے ہیں، قرآن مجید بھی ہے، لیکن مجھے اگر یہ جملے ملے ہیں تو صاحب قرآن سے ملے۔ پہلی رات شب وصل، پہلا لمحہ جذباتی نہیں، حالانکہ یہ بڑا جذباتی ہوتا ہے، بندے کا سال ہا سال کے وہ توجیحات مختلف جو ہے اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، لیکن فرمایا نہیں، اپنے ملنے سے پہلے اپنے مستقبل کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کو سیکیور کرو، تعلیم اور تربیت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ شب وصل ہے گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا، جی بسم اللہ، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، لاک لگا لیں، زہر لگا لیں تاکہ کوئی منہ نہ لگائے۔ مچھر آتا ہے، میں پتا ہو مچھر ہے تو ہم ہاسپل وغیرہ ادھر ادھر کی چیزیں مختلف یوز کرتے ہیں۔ میں نے ویسے جہاں بھی پوچھا ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے، میں کچا بھی نہیں کرنا چاہتا، ہونا بھی نہیں چاہتا، میں شرمندہ بھی نہیں ہونا چاہتا، میں خود ہی کہہ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ پڑھا، اللہم جنبنا من الشیطان، اللہ میں اور میری بیوی ایک دوسرے کا پردہ، نئی زندگی، نیا سفر، نئے خاندان، اللہ مجھے اور میری اہلیہ کو شیطانی حملوں سے محفوظ فرمانا، اور ہماری اس ملاقات میں اگر ہمارے مقدر میں کوئی بیٹا یا بیٹی یا اولاد ہے، اللہ اسے بھی شیطانی حملوں سے محفوظ فرما دینا۔ یہ ماں باپ کی پہلی نہیں تیسری خیر خواہی ہے۔ پہلی ودود الولود، دوسری 4 چیزوں میں سے بہترین کا انتخاب اور اچھی ڈیلنگ والا مرد اور عورت، اور تیسری کیا ہے کہ اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہاں پہ لمبی نظر، دور رس نگاہیں۔ اللہ مجھے اور میری اولاد کو شیطانی حملوں سے، یہ بیسیکلی تو کوڈ ہی ہے نا۔ جب ہم کوئی کوڈ لگا دیتے ہیں تو ہمارا پیسہ نہیں اڑتا، اتنے ہی پیسے میں پیکج لگ جاتا ہے، اور ہم مہینہ بھر یوز کرتے ہیں۔ یہ لائف ٹائم پیکج تھا، جو لگانا تھا بھول گئے۔ اللہم جنبنا، بعض لوگوں کے لیے تو یہ بات بالکل نہیں ہوگی، سانو دسے نہیں کسے۔ یار دوست مشورہ تو دیتے ہیں، سہیلیاں بڑے مشورے دیتی ہیں، لیکن یہ کون بتائے، کیونکہ سارے بیچارے اسی طرح ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، فرمایا اگر اس میں سے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے دیتا ہے تو مرتے دم تک شیطان اپنا اثر نہیں دکھا سکتا الا کہ رب خود چاہے۔ جی آگے چلیے۔ اب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو ماں کی جیسے غذا اور ڈائٹ بڑی ضروری ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو انہیں آئرن کھلا کھلا کے پتہ نہیں کیا کیا دیتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ بچہ صحت مند کرنے کے چکر کے ماں کے پیٹ کے اندر 2-3 کلو کا بنا دیتے ہیں۔ پوری ورلڈ میں یہ اصول نہیں ہے، جو نارمل غذا ہے ماں کھاتی ہے وہی رکھیں،
تاکہ بچہ جتنا چھوٹا ہوگا اتنی اس کی طبی ولادت آسان ہوگی. ہم یہاں دے دے کر کے میڈیسن بڑے آپریٹ کا مرحلہ تیار کرتے ہیں پہلے. وہ جی ماشاءاللہ بیبی بڑا صحت مند ہے. کس نے کہا تھا آپ کو اتنا صحت مند؟ بعد میں آپریٹ ہی ہونا ہے. تو دھوکہ مت دیں نہ ماں کو نہ بچے کو. کتاب اللہ کے ساتھ تلاوتوں کے ساتھ یہ ہم فاسٹ میوزک لگا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے ہوگا، لیکن پھر نتیجے ویسے آتے ہیں تو پھر لوگ بولتے ہیں. اب بچہ پیدا ہوا ہے، ساری دنیا مسلمانوں کی اذان دینے پہ لگی ہوئی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ علیہ التعامل، لوگوں کا عمل اسی پہ دیکھا گیا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ ایسی روایت نہیں ملی کہ بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں اذان کہو اور بائیں میں اقامت کہو. بات کر کے دیکھ لے، لوگ کہیں گے جی بہت نواں جا مسئلہ کٹ لیا جائے. بھائی یہ 1400 سال پرانی بات ہے. میرے محبوب کے بھی حسنین کریمین پیدا ہوئے. میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب سے بیٹا محمد بھی دیا، یحییٰ بھی دیا، بیٹی امامہ بھی دی، انہی سے بیٹا علی بھی دیا، اور سیدہ فاطمہ سے رب نے بیٹا حسن دیا، حسین دیا، محسن دیا، اور زینب دی، رقیہ دی، ام کلثوم عطا فرمائی. جناب عثمان کے بیٹے وہ عبداللہ بھی دیے. مگر میرے محبوب نے یہ کام کسی صحیح سند سے ہمیں ملا ہو نہیں میسر ہے. بچہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے، کافر کے گھر. وہ جی نہلا کے اذان نہیں ہوگی تو دینا کچھ نہیں. پہلا کام ہے گھٹی، انتہائی اہم چیز. میڈیکلی بھی ویسے بھی بچہ جب سفر کر رہا ہوتا ہے، مختلف مراحل سے گزرتا ہے، تو اس کا گلوکوز لیول گر چکا ہوتا ہے. کیا خوبصورت تبرک ہے، تبریک ہے کہ آپ شہد سے یا کسی بھی چیز سے بچے کے تالو کو لگائیں، تالو بھی صاف ہو، وہ چوسنا بھی سیکھے، فیڈ کرنا بھی سیکھے، اور جتنی دیر ماں ہوش میں آتی ہے اتنی دیر میں اس کی جو ہے وہ پاور بھی پوری ہو جائے، گلوکوز لیول بھی ٹھیک ہو جائے. لیکن ہم نے ایسے نہیں کیا. لوگ ڈرتے ہوئے گھٹی نہیں دیتے، جنہیں دے دیتی اسی ساریاں عادتاں ہوتے تے پا دینی. ایسے نہیں ہوتا ہے. اس کی کوئی ریالٹی نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. جو بھی پاس ہے اس بچے کو ضرورت ہے، اسے گھٹی دیجئے. اچھا نام پہلے بھی چن سکتے ہو، اچھا نام پیدا ہونے کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں. اسے ایک اچھا سا پیارا سا نام دیجئے جس نام کے ساتھ اس کا کوئی الٹا نہ بنے، اور کوئی بنانا بھی چاہے ویسے ہونا نہیں چاہیے. بدترین گناہ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. بچے کی عمر جتنی مرضی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. میرے پاس اس وقت فرسٹ ایئر کا ایک بچہ ہے. یہ جو بچہ بیٹھا ہے اس کا قد زیادہ ہے، فرسٹ ایئر میں آیا ہے، اور الحمدللہ میرا پورا کالج اس کو کسی بھی حوالے سے کوئی معمولی سا بھی اشارہ نہیں کرتا. اپریشیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اسمبلی میں موجود ہوتا ہے، کلاسز میں ہوتا ہے، اور چھوٹی جو بائسکل نہیں اس پہ آتا ہے بیچارہ، بالکل بچوں والی 3 ویلوں والی جو 0 سائز. یہ فیصلے اللہ کے ہیں، شکل اللہ کی ہے، رنگ دیا اللہ کا ہے. مگر اس سے مذاق نہ کریں، استہزاء نہ کریں، نام نہ بدلیں. بہت پیارا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بچوں کا رکھ سکتے ہیں، حضور نے اجازت دی ہے. اصحاب کے نام تھے. تابعین محمد ابن سیرین جو تابعین کے امام ہیں ان کا نام محمد تھا. امام بخاری کا نام محمد ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک بڑے ٹاپ کے شاگرد ہیں، ان کا نام محمد ہے. محمد بن عیسیٰ امام ترمذی اگر پتہ کریں ان کا نام بھی یہی. ہم نام ٹیڑھا لینے کی غرض سے کہ لوگ ٹیڑھا بولیں گے لہٰذا محمد نہیں رکھنا، موسیٰ نہیں رکھنا، عیسیٰ نہیں رکھنا، انبیاء کے نام نہیں رکھنے. تو اچھا نام اسے دیں، 7ویں دن عقیقہ کریں. لیکن اس سے پہلے
बस करो जी, मेहरबानी, बस करो, मोहब्बत थोड़ी, बस करो। मेरी एक बात अच्छी तरह सुने, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा कहा था, गुफ्तगू खामोशी से सुनते हैं, ये मेरे हुजूर की सुन्नत भी है, तरीक़त भी है। मुझे नहीं पता ये नारों का माहौल हम कहाँ से ले बैठे हैं। बड़े दिल से माज़रत, आपकी जज्बात अपनी जगह, अच्छी तरह नोट कर लें। महबूब जब गुफ्तगू करते थे तो यूं सुनने वाले सुनते थे जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हैं, थोड़ी सी हरकत करेंगे तो उड़ जाएं। हुस्ने इस्तिमा ये अदब है। खामोश है दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीब। हाँ, कोई आपका जज्बाती माहौल हो, कोई सियासी माहौल हो, कोई वहाँ ज़रूरत हो तो ठीक है, वो उनका अपना मिजाज है। तरबियत के मिजाज में ये चीज़ें मुझे रसूल सल्लम की पूरी ज़िंदगी में नहीं मिली। इसलिए खामोशी से बात सुनना, अल्लाह से अमल की तौफीक मांगना, जहाँ बंदा गलत हो उसको सही कर लेना, ये असल कामयाबी होती है। तो बच्चे के पैदा होने पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 गिफ्ट देते थे जिसके बच्चा पैदा होता था। ये हमारे यहाँ तकरीबन रिवाज ख़त्म हो गया है। मैं रिवाज क्यों बोल रहा हूँ, माजरत के साथ मुझे सुन्नत कहना चाहिए था, क्योंकि हमने अल्टरनेट चीज़ें ले ली हैं। हिजड़े आके नाचते हैं, लोरियां देते हैं। मुर्दा कहीं पड़ा होता था तो जैसे किसी ज़माने में गिद्दें आ जाती थी, उससे कहीं ज़्यादा इन चीज़ों का हमें पता है। ये लोग पहुंच जाते हैं और हम क्या क्या करते हैं ये आप और मैं बेहतर जानते हैं। मोहल्ला नूरपुरा में ना आप नए हैं ना मैं नया हूं, लेकिन 4 चीज़ें मेरे महबूब जो गिफ्ट देते थे। पहली चीज़, बारकल्लाहु लका फिल मौहूब। अगर आपने दिया है तो अल्लाह की कसम दिल से खुशी होगी, मुबारकबाद है आपको अगर आप ये देते हैं। जिस घर में भी बच्चा पैदा होता आप उसको मिलते तो क्या कहते, बारकल्लाहु लका फिल मौहूब। अल्लाह ने जो तुझे गिफ्ट दिया है, तोहफ़ा दिया है, वो तेरे लिए रब बाबरकत बना दे। जब बारकल्लाहु लक कहा जाए ना तो इसका माना ये होता है कि आसमानों में बरकतें हैं तो उतर आएँ, ज़मीनों के अंदर कहीं छुपी हैं तो रब निकाल दे, दाएं बाएं कहीं जहां भी स्टाकें पड़ी हैं, बेटा ये टोपी छोड़ दे, वहां पर बरकतों का नुज़ूल होने लगे। अच्छा याद रखिए, कसरत और बरकत में फ़र्क है। कसरत का नाम बरकत नहीं है। चीज़ थोड़ी भी हो, रब उसको पुर असर कर दे, बावफा कर दे, बाहया कर दे, बावकार बना दे, अच्छा बना दे, ज़हीन बना दे, मेहनती बना दे, और क्या चाहिए। बारकल्लाहु लका फिल मौहूब। मौहूब लफ्ज़ पे तवज्जो कीजिएगा। ये वहब, वाहिब, वहाब, ये गॉड गिफ्टेड है, ये अल्लाह का दिया हुआ है, ये अल्लाह ने दिया है, पीरां दिता नहीं है। माजरत के साथ, व शकर तल वाहिब, आप देने वाले परवरदिगार के शुक्रगुजार बने। दूसरा तोहफा बच्चे के लिए क्या कहा, बारकल्लाहु लका फिल मौहूब। रब तेरी झोली बरकतों से भर दे, सर से लेके पांव तलक बच्चे को बाप बरकत बना दे और आप देने वाले का हक अदा कर सकें। शुक्र क्या होता है, जुबान से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र नहीं, दिमाग का शुक्र यह है कि अच्छा सोचो, बुरी सोचे निकाल दो। आंख का शुक्र यह है अच्छा देखो, बुरी नजर छोड़ दो। कान का शुक्र यह है कि अच्छा सुनो, अच्छा सुनाओ, बुरी समाते छोड़ दो। वह शकर तलवाहिब वह बलगा अशुद्धा, ये तेरा बच्चा जवानियों को जाए। अभी सुन रहे थे ना, बच्चा बीमार है तो दिल को कुछ हो रहा था, बल्कि मैंने आज भाइयों को बोला कि यार आप प्रोग्राम कैंसिल कर दे, बच्चे को तवज्जो दें, हॉस्पिटल में है, ये होते रहते हैं। बहरहाल उन्होंने ज़रूरी समझा, वगरना बेहतर यह है कि उस बच्चे पे, ये कितने हैं जो छोटी उम्र में चले जाते हैं। मैंने भी 4 अल्लाह को आगे दे रखे हैं, उसके थे उसने वापस ले लिए। आप में से भी कई लोगों के साथ, वो बिन मांगे दे दे तो उसकी रहमत, मांगने पे भी लेट दे या ना दे उसकी हिकमत, वो दे के वापस ले ले तो उसकी रहमत और हिकमत दोनों का हसीन इम्तिजाज। मेरी फिर भी जिद नहीं है। वह शकर तलवाहिब, और उसकी शुक्र का हक यह है कि आप बच्चे की अच्छी तरबियत करें। वह बलगा अशुद्धा व रुज़िक़्ता बिर्रा, अल्लाह चौथी चीज़ आपको ये करे कि आपको रिज़्क़ में इस बच्चे की फर्माबरदारी अता कर दे।
جھکا جھکا مٹا مٹا. تو اس کو کلوزنگ میں 2 لفظ کہنا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہیں. بچے کو رب 1.5 سال 2 سال پہلے نہیں بولنے دیتا، 1 سال 1.5 سال. بچوں کی مختلف عمریں ہوتی ہیں جس میں وہ بولتے ہیں. اللہ نے کیوں نہیں بولنے دیا؟ آزاد تو پورے تھے، زبان بھی تھی. اس لیے کہ اپنے بڑوں کو پہلے سن کیا کہتے ہیں پھر بولنا. اکثر مجھے پاس بچوں کو لے کے آتے ہیں، سر دم کر دیں، بچہ ضد کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی بڑا لے کے آؤ، اس کو دم کروں. یہ بچے نے کہیں سے ضد سیکھی ہے، اسے گھوٹی میں ملی ہے. جینیٹیکلی پرابلم ہم کہتے ہیں نا جی، یہ وراثتی. تو کوئی تو ہے جو گھر میں ضد کرتا ہے، وگرنہ بچہ کیوں کرے گا ضد؟ بچہ جی گالیاں بہت دیتا ہے. ایک بزرگ لے کے آئے تھے، مجھے آج تک ان کا وہ واقعہ نہیں بھولا. ادھر بٹھایا ہوا تھا کندھے پہ، اور وہ ان کے کبھی بال پکڑے، کبھی کان پکڑے، اور تت تت دائیں بائیں کرے، کبھی ٹانگیں مارے. تو میں نے کہا اسے گھر میں چھوڑ آئیں، دم ہو جائے گا انشاءاللہ، بچہ ٹھیک ہو جائے گا. بیٹھ گئے. تو میں نے صرف 2 باتیں پوچھی تھی، ناراض ہو گئے تھے. میں نے کہا جی آپ جہاں رہتے ہیں اس علاقے میں جس برتن میں سالن ڈالتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے دم کر، یہ کیڑا کام شروع کر لے. میں نے کہا بتائیں تو صحیح، میں ابھی دم ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ بچے کو بھی ٹھیک محسوس کریں گے اور آپ بھی. کہنے لگے کولی کہی دا ہے، کولت کولی. میں نے کہا کوئی اور نام کہتے کہ بیٹی قصور میں ہے، وہ لوگ چھنا چھنی بولتے ہیں. میں کہ کوئی اور؟ کہتا جی وہ مظفر گڑھ میں بھی ہیں عزیز، تو وہ اس کو مونگر یا مونگری کہتے ہیں. کچھ عزیز یزمان منڈی والی سائڈ پہ ہیں تو وہ کٹورا یا کٹوری بولتے ہیں. آپ نے خان پور کٹورا سنا ہوگا. میں نے کہا اتنے نام آپ کو یاد ہیں؟ کہتا جی سنے نے تو یاد ہے. میں نے کہا یہی لوگ گلاس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم بھی گلاس، قصور والے بھی گلاس، مظفر گڑھی بھی گلاس، وہ جنوبی پنجاب والے وہ بھی گلاس ہی بولتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیوں دوسرا نام نہیں؟ کہتے ہیں جی کسی نے بولا ہوتا تو ہم سنتے. استاذ نے کہا گلاس پانی کا دے دیں، باپ نے کہا گلاس، تو گلاس بولا ہم گلاس بولیں گے. میں نے کہا جو بچے کا شکوہ کیا کہ بڑے 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 پھکڑ تولدا ہے تے کوئی گالاں کڈدا ہے، یہ ماں دے ٹھڈوں سکھا ہے یا گھر چ کوئی مندا مندا کڈدا کون ہے؟ کہنے لگے پتر تے کام تے ٹر جاندے نے تے بھرا بھی نہیں گھر ہوندے، میں ہی ہُننا. پھر میں کہا تسی کی کردے ہو؟ کہندے یار اصل چ ڈنگر ڈنگر رکھے نے، کٹے بچے نو گال کڈنی پیندی تے انہیں انہوں پھر مسیتے بہ کے گال کڈ کے کہندا انہیں اج مینوں وہ گال کڈی ہے جیڑی میں کٹے نو کڈنا، دم کر دو. تو میرے بھائی کہیں غلطی ہماری ہے. اذا کان صاحب البیت بالطبل ضاربا فشیمۃ اہل البیت کلہم الرقص. جب گھر کا وڈیرا طبلہ نواز ہوگا تو بچوں نے تو ڈانس کرنا ہے، رقص کرنا ہے. جب وڈیرا گالیاں دے رہا ہے تو بچوں نے وہی لب و لہجہ اختیار کرنا ہے. اگر آپ اپنے ابو کو کہتے ہیں توں بہ جا تے توں کھلو جا تے توں آ جا، اور آپ اس سے اسی لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، 2 سال ویٹ کریں، یہ آپ کو بھی کہے گا ابو تو چپ کر جا. اگر آپ اس چھوٹے کو آپ کہیں گے، بڑا جب چھوٹے کو بیٹھ کے ملتا ہے تو چھوٹا نہیں ہو جاتا. حضور بچوں کو بیٹھ کے ملتے تھے، گلے لگاتے تھے. یا تو آپ پکڑ کے اٹھا لیں، اس کی ٹانگیں زمین پہ نہیں رہیں گی، سینے سے آپ نے لگا لیا ہے، پاؤں زمین پہ نہیں ہے. اور جس چیز کے پاؤں زمین پہ نہ ہو تو پھیلی تو ہو سکتا ہے، آکاش بیل تو ہو سکتی ہے، کچھ اور نہیں. بیٹھے ہوئے زمین پہ میرے محبوب جھک کے بیٹھ کے ملے. گویا کہ بڑے نے اپنے آپ کو اس کے سامنے چھوٹا نہیں کیا، چھوٹے کو بڑا ہونا سکھایا ہے. آج آپ چھوٹے کو آپ کہیں، کل کو یہ آپ کو آپ واپس کرے گا. یہ تو باز گشت ہے. گالی دو گے گالی، برا بولو گے برا. تو اس لیے اپنے گھر کے ماحول کے اندر بچوں کو اگر اچھا دینا ہے رحم کے رشتوں سے، تو کسی بھی رشتے کو اس کے سامنے برا کر کے پیش مت کریں، اس کے بارے میں نیگیٹو مت بولیں، پازیٹیو سوچ دیں، نظریں اچھی رکھیں، سماعتیں اچھی کر دیں، زبان کے بول اچھے کر دیں، کندھوں کا جھکاؤ اپنے بڑوں کے سامنے اچھا کر دیں. یہ آپ کے لیے آٹومیٹکلی ہونے لگے گا. بچے بولنے سے اتنا نہیں جتنا میں نے دیکھا ماں نے جائے نماز بچھائی ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے ویسے ہی آ کے ساتھ وہ کرنے لگ جاتے ہیں. ان کو نہ بھی بولو جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تربیت کا پہلا سٹیپ ہے، اور الحمدللہ ہمارے محبوب نے ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کا والدین کی منگنی سے پہلے کا اہتمام کیا ہوا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں احساس کمتری کا شکار ہو کے وہ جی میں نے بچے کو 3 سال بعد 4 سال بعد اسکول میں ڈالا ہے،
وہ آپ نے جب مرضی ڈالا ماں کے پیٹ میں اپنے گھر میں جو اسکول ہے، جو بیسک آپ کی یونیورسٹی ہے، معہد ہے، جہاں پہ اس نے اپنی نرسری اور پریپ تو ابھی بعد میں آئے گی، جو آپ اس کو بیسک دے رہے ہیں، والدین دے رہے ہیں، ددیال ننیال دے رہے ہیں، جو اس کی خالائیں، جو اس کی جو ہے وہ ممانیاں، جو اس کی چچیاں، جو اس کی تائیں اماں اور دیگر رشتے دے رہے ہیں، وہ ہم ہی لوگ ہیں۔ اگر ہم نے اس کو اچھا پڑھا دیا تو امید ہے انشاءاللہ یہ آگے اچھا پڑھے گا۔ میری آج کی دعوت کا مقصد صرف اور صرف بات کرنے کا کہ ایک بیٹے کی نسبت سے چونکہ بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ زچہ بچہ کو صحت اور سلامتی والی زندگی دے، بھائی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جتنے بھی لوگ صاحب اولاد ہیں اللہ ان کو ان کی اولادیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت اور جوانی عطا کریں اور وہ ان کے فیض حاصل کریں، اور جو بے اولاد ہیں میرے اللہ کے ہاں کسی چیز کی دیر نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے اور صاحب اولاد کر دے اور یہ میٹھا میوہ عطا کرے۔ تو گفتگو کا مقصد طوالت نہیں تھا، خطابت نہیں تھا، ایک درد، ایک کیف، ایک احساس جو ہماری ضرورت ہے سوسائٹی کی، ہمارے گھر گھر کی کہانی ہے، اس کے اوپر ہمیں دیکھنا ہے۔ یقین کیجئے آپ اور میں محسوس نہ کریں، اب تو سارے کرنے لگے ہیں کہ بچے کا پیمپر بدلتے ہوئے بھی اگر آپ کو اسے موبائل دینا پڑ رہا ہے، بڑا ایزی وے ہے، لیکن اس کے نتائج بہت جلد آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک بچوں کے اندر کون کون سی بیماریاں اتر آئی ہیں۔ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے تھوڑا سا، جو بچوں کا ڈاکٹر ہے، پوچھیں تو صحیح کہ آپ کتنی بڑی اپنے بچے کے ساتھ اور میں اپنے بچوں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہوں، تو اس پہ تھوڑی توجہ دیں، اس پہ کونسلنگ ہو، کہیں مل بیٹھیں، کسی دانابینا سے سمجھ لیں، اگر خود اس قابل نہیں، اگر خود ہیں تو آج کی سختی کل کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اگر اینٹ کا بیرونی سچا جو ہے وہ لوہے کا نہ ہو، سخت نہ ہو، تو اینٹ اپنے لیول پہ، اپنے کناروں پہ نہیں رہ سکتی۔ تو اس لیے یہ بھی بن رہے ہیں، ان کو بننے دیں، ان پہ تھوڑی سختی کی ضرورت، مطلب توڑنا نہیں ہوتا بلکہ کانٹے پھول کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ اس کی طراوت، اس کی نزاکت، اس کی رنگت، اس کا مقام وہ اپنی جگہ پہ رہے۔ حفاظت پھول کی ممکن نہیں گر کانٹوں میں ہو خوئے حریری۔ اللہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت کرے اور ان کی تربیت کے جو ہمارے ذمے ہیں وہ نبھانے کی اللہ توفیق دے دے۔ اور پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بھائی کو کہ بارک اللہ لک فی الموہوب وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہاتھوں کا کشکول بنایا ہے، اللہ فقیرانہ صدا دے رہے ہیں، اللہ تو غنی ہے، اللہ جس دل میں جو جائز تمنا حاجت آرزو ہے مالک پوری فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین زندہ ہیں تو ان کو صحت، ایمان، عافیت والی زندگی دے، اور اگر کسی کے والدین یا کوئی ایک اس دنیا سے جا چکا ہے تو اللہ اس کی قبروں کو منور کر دے، اچھی مہمان نوازی فرما، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہم تجھ سے ہر وہ خیر طلب کرتے ہیں جو تیرے محبوب نے مانگی، اور ہر اس شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں اللہ جس سے تیرے محبوب نے شر سے پناہ مانگی۔ اے مالک بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے، اللہ جن کو اولادیں دی ہیں نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے، صحت اور ایمان والی بنا دے۔ اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جو ایک دوسرے سے دور ہیں اللہ انہیں قربت عطا فرما، اللہ نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما دے، اللہ جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ ہماری لغزش معاف فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفائیں عطا فرما دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔